बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल पर पढ़ चुके हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं व्यापारी भाइयों से खफा हूँ या उनके मुखालफ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो ये व्यापारी भाई अगर कोई देख रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, तो ये मैं उनसे मदद चाहता हूँ कि आप महसूस ना करें। ये वीडियो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ उन दोस्तों, बहनों और भाइयों के लिए है कि जो कि नए इस फील्ड में आए हैं या आना चाहते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये होती है कि अगर बंदे को चीज़ ख़रीदते वक्त या फिर उसको सेल करते वक्त सही तरह बंदे को अंदाज़ा ना हो सके, तो फिर वो उससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सकता है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर आपने 2-4 बकरे ख़रीदने हैं या कोई घर के लिए दूध वाली बकरी या बच्चों वाली बकरी, या आप चाहते हैं कि कोई गब्बन बकरी मंडी से जाकर ख़रीद लूँ, लेकिन होता क्या है कि बात करेंगे जो बकरे आप पालने के लिए लेते हैं। मैं उनकी एक मिसाल आपको दूंगा कि अगर आप ने बकरे ख़रीद लिए हैं, लेकिन बकरे आपने उस कीमत पर ख़रीद लिए हैं कि जो उनकी असल कीमत नहीं थी। मेरी मुराद कि आपने वो बकरे महंगे ख़रीद लिए हैं, कीमत उनकी कम थी, कीमतें ख़रीद एक्चुअल जो उनकी बनती थी, लेकिन आपने ख़रीदते वक्त उनको ज़्यादा रेट पर ख़रीद लिया है। तो आपने साल 6 महीने उनकी खिदमत की है, उन पर ख़र्चा किया है। उसके बाद साल 6 महीने गुजरने के बाद दोबारा जब आप उनको सेल करने के लिए मंडी में लेकर गए, तो उस वक़्त आपके उन बकरों का रेट उसी रेट से मिलता जुलता लगा है जिस रेट पर आपने वो ख़रीदे थे। मिसाल के तौर पर एक बकरा आपने उस वक़्त आज से 6 महीने पहले आपने वो 20,000 का ख़रीदा है। तो जब आप 6 महीने उसको पालने के बाद, उस पर ख़र्चा और मेहनत करने के बाद उसको मंडी में सेल करने के लिए ले गए हैं, तो उस वक़्त उसकी कीमत लगी है, रेट लगा है जो है वो 21,000 लगा है या 22,000 लगा है। तो उस वक़्त उधर आप डिसहार्ड हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा कि यार मैंने इतनी इस पर मेहनत की है, इतनी इस पर ख़र्चा किया है, तो आज 6 महीने गुजरने के बाद ये 1,000 या 2,000 मुझे प्रॉफिट दे रहा है, जो कि मेरा आने जाने का वो किराया भी पूरा नहीं होता है। तो उस वक़्त आप सोचते हैं कि यार इस कारोबार में, इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है। वैसा ही जो है ना, वो लोग कहते हैं कि जी इतना फ़ायदा है, उतना फ़ायदा है। लेकिन बात मेरे भाई समझने की है, बात असल में ये है कि जब वो आपने बकरा ख़रीदा था उस वक़्त उसकी कीमत 20,000 नहीं थी। हो सकता है कि उस वक़्त उस बकरे की कीमत 14 या 15,000 हुई होगी, जो कि आप किसी ऐसे व्यापारी, प्रोफेशनल व्यापारी के हाथों चढ़ गए हैं, जिसने आपको जो है ना वो 15,000 वाला बकरा 20,000 में सेल कर दिया है। तो अभी जब उसकी असल कीमत पर अभी वो पहुंचा है, जब उसकी 22 या 23,000 या अभी उसकी कीमत बन रही है, उस कीमत पर आपने 6 महीने पहले ख़रीद लिया है, तो फिर उस सूरत में क्या है कि आप नुकसान से दो चार होंगे। आपका दिल भी जो है ना वो टूट जाएगा इस बिज़नेस से, इस कारोबार से। तो इसी मतलब ये वीडियो मैं आपको, जो जहाँ तक मेरा तजर्बा है, से जा रहा हूँ कि आपने जब परचेज़ करनी है किसी मंडी से या किसी ज़मींदार से, तो उस वक़्त आप किस तरीके से बातों पर अमल करते हुए वो चीज़ ख़रीदनी है, और जब सेल करनी है तो सेल करते वक्त भी आपने कितना होशमंदी से काम लेना है और किस तरीके से, और इन बातों पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन पर अमल करते हुए आपने सेल करनी है। तो
اس میں یہ ہے کہ آپ کے نقصان کے بجائے آپ فائدے کی طرف جائیں گے، آپ اچھا پرافٹ کمائیں گے۔ اس کاروبار میں کوئی شک نہیں ہے، بکری کے کاروبار میں، بکرے کے کاروبار میں، چاہے آپ اس کو کاروبار کے طور پر کریں یا شوقیہ کریں، اس میں نقصان نہیں ہے، یہ فائدہ والا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن صرف بات وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ جب چیز وہ آپ دیکھ کر تسلی سے خریدتے نہیں ہیں، ہائی ریٹ پر خرید لیتے ہیں، جب سیل کرتے ہیں تو آپ کو سیل کرنے کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، آپ کم ریٹ پر اس کو سیل کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو پرافٹ نہیں آتا ہے، تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو دوستو ابھی آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ جب آپ نے کسی منڈی میں جانا ہے چیز پرچیز کرنے کے لیے تو کوشش کریں کہ جو پروفیشنل وپاری ہیں ان سے چیز خریدنے کے بجائے، کیونکہ منڈیوں میں کسی بھی منڈی میں چلے جائیں تو دو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود ذمہ دار اپنا مال مویشی پال کر سیل کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں منڈی میں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو وپاری حضرات ہوتے ہیں، وہ گھروں سے، گاؤں دیہاتوں سے یا فارم وغیرہ ڈیروں وغیرہ سے وہ جانور خرید کر ابھی منڈی میں گئے ہوتے ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے۔ تو ابھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس میں دو چیزوں کو آپ کا تھوڑا بہت تجربہ ہونا چاہیے، اس کی آپ جو ہے نا وہ پہلے سے جو ہے نا تیاری کر کے جائیں کہ ایک تو جانور کا اندازاً وزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چلو 2-3 کلو اوپر نیچے ہو جائے تو اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں منڈی میں تو اس وقت آپ کو وزن کا اندازہ نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ کسی ایکسپرٹ بندے کو لے جائیں، جو ایک پروفیشنل وپاری ہے، جو لین دین کے مسئلے میں وہ سمجھتا ہے، اس پر اس کو عبور حاصل ہے۔ بے شک اس کو آپ دیہڑی پر لے جائیں، اس کو 1000-2000 روپے دیہڑی دے دیں۔ اگر آپ کے اپنے نزدیک کوئی ایسا جاننے والا بندہ نہیں ہے تو آپ کسی وپاری کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ لے جائیں، اس کو بتائیں کہ یار میں نے 2 جانور خریدنے ہیں، 4 خریدنے ہیں، میری آپ نے جو ہے نا وہ سودا بنا کر آپ نے دینا ہے، میں اتنی آپ کو دیہڑی دے دوں گا۔ تو وہ بندہ کوئی بھی ہے وہ خوشی سے چلا جائے گا اور آپ کی وہ بھرپور آپ کو ایک مدد حاصل ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے چیز خریدنے کا۔ دوسرا چیز یہ وہ طریقہ ہے کہ یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے، کیونکہ مجھے جب شروع میں تجربہ نہیں تھا تو میرا ایک ریلیٹیو ہی تھا، وپاری ہے اور پروفیشنل وپاری ہے، تو اس کو میں ساتھ لے کر گیا ہوں، میں نے مال خریدا ہے اور جب میں نے اس کو سیل کیا ہے تو میں نے اچھا خاصا منافع کمایا ہے۔ اس لیے یہ مشورہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز میں نے آزمائی ہوئی ہے، جس طریقے سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے یا اٹھا رہا ہوں، آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کروں تاکہ ان چیزوں پر عمل کر کے آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے بزنس مین، اچھے فارمر بن سکیں۔ جو میرے نئے دوست ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں وہی ٹاپک لے کر آؤں جو کہ نئے دوستوں، نئے فارمر کے لیے ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خود اتنا اندازہ ہے اس کے ویٹ کا، اس کی عمر کا، جانور کو پرکھنے کا، تو پھر جو ہے نا آپ کوشش یہ کریں کہ جو دیہاتوں سے ذمہ دار یا فارمر خود لے کر آئے ہوئے ہیں سیل کرنے کے لیے، آپ ان سے چیز خریدیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ وپاری والی مزدوری جو وہ کمانا چاہتا ہے، اس نے اپنا مزدوری رکھی ہوتی ہے، وہ آپ کو ادا نہیں کرنی پڑتی ہے، ڈائریکٹ آپ ذمہ دار سے آپ خریدیں گے یا فارمر سے خریدیں گے تو وہ 2-4-5 ہزار آپ کو بچت آ جائے گی، کم قیمت پر آپ کو جانور حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہوگی ہے بات خریدنے کی حد تک۔ پہلی بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یا تو کوئی ایکسپرٹ بندہ ساتھ لے جائیں وپاری، اس کی مدد حاصل کریں اور چیز خرید لیں۔ دوسری بات، جانور خریدنے کا اندازہ نہیں ہے، اس کے وزن کا اندازہ نہیں ہے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ادھر سودا بنانے میں بڑی دقت ہوگی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا۔ وہ اس صورت میں کہ ایک جانور، فرض کیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جانور ہے 20,000، اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 20,000 ہے، گوشت کے حساب سے، اس کے وزن کے حساب سے اس کا جو ریٹ بن رہا ہے، جتنے پر آپ کو خریدنا چاہیے وہ اس کا ریٹ ہے 20,000۔
ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پرانے یا پروفیشنل व्यापारी کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ اس کے پاس جب آپ جائیں گے اس کا ریٹ پوچھیں گے تو وہ 20,000 والے بکرے کا آپ سے جو ہے نا 35,000 مانگے گا یا 30,000 مانگ لے گا. تو آپ سوچیں گے کہ ابھی یار یہ 30,000 کا اس نے بتایا ہے ریٹ، اس نے بتایا ہے 30,000، تو ابھی میں اس کا 15,000 یا 18,000 سے کیسے سٹارٹ کروں؟ تو اتنا تو فرق نہیں ہوتا ہے ایک جانور میں ریٹ کا. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو کہہ دیں گے جی یہ میں نے 20,000 کا خریدنا ہے. اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ 30,000 اس نے مانگا ہے، آپ نے 20,000 پہلی دفعہ ہی اس کو ریٹ دے دیا ہے. وہ ابھی کیا ہوگا کہ تھوڑا چوڑا ہو جائے گا، اس سمجھ جائے گا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، کسٹمر میرے حساب میں ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے آپ کو جانا اگلی کہانی پڑھنی شروع کر دینی ہے کہ نہیں یار 20,000 کا کدھر یار، خدا کا خوف کرو، یہ 30,000 کا بکرا ہے تو اتنا فرق تو نہیں ہوتا ہے، چلو 1,000-2,000 کا فرق ہوتا ہے، اتنا 10,000 کا تو ایک جانور میں چھوٹے جانور میں فرق نہیں ہوتا ہے. تو آپ سوچیں گے کہ چلو یار یہ اس کی بات بھی ٹھیک ہے، تو میں نے ریٹ کم لگا دی ہے، تو بکرا مجھے پسند ہے، میں نے خریدنا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار بھائی چلو آپ کا نہ 30 ہوگا نہ میرا 20 ہوگا، میں 25,000 روپये آپ کو دوں گا، تو بکرا مجھے دے دیں. اتنے میں کیا ہوگا کہ آپ کا اسی بات پر جو ہے نا تھوڑا بحث مباحثہ شروع ہوگا. آپ نے 25,000 بتایا، اس نے بہت اگر زیادہ گرا نیچے تو وہ 1,000 یا 2,000 نیچے کرے گا. آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے 25,000 دینا ہے یا 24,000 دینا ہے. اس وقت کیا ہوگا کہ تیسرا بندہ اندر لانچ ہو جائے گا. وہ تیسرا بندہ جو ادھر انٹر ہوگا ابھی، وہ بندہ کون ہوگا؟ وہ اسی व्यापारी کا بندہ ہوگا. سمجھ گئے؟ منڈیوں میں یہ عام چلتا ہے. آپ نے اگر منڈی کسی کی آپ کو وزٹ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، پہلی دفعہ اگر جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لینا، اور جنہوں نے منڈیوں کا چکر لگایا ہوا انہوں نے کافی دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح آج کل عموماً چل رہا ہے منڈیوں کے اندر. تو وہ تیسرا بندہ جو لانچ ہوگا وہ ہوگا اسی व्यापारी کا بندہ، لیکن وہ کہے گا کہ یار بھائی نہ میں نے چیز لینی ہے نہ میں نے بیچنی ہے، تو میں بات کروں گا حق کی. ابھی یہ بھائی جو ہے نا وہ بیچنے والا 30,000 مانگ رہا ہے، آپ 25,000 پر کھڑے ہیں، نہ آپ کا 30 ہے نہ اس کا 30 ہے نہ آپ کا 25 ہے، چلو نکالو 27,000 روپये جو ہے نا تو کر دو. وہ دھکے سے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ رسی کھینچے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہوگا، لیکن وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ڈا لگائے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں یار اتنے میں کہا تو مجھے بارے میں نہیں ہے، میں اتنے کام نہیں کر سکتا ہوں. چھوڑ یار ابھی میں نے کہہ دیا ہے نا، ابھی وہ بھی تو 2,000 اوپر دے گا. تو وہ رسی زبردستی اس کی کھینچ کے آپ کے ہاتھ میں دے گا. اس وقت آپ مجبور ہو جائیں گے، وہ 20,000 والا بکرا آپ 27,000 میں کھول کے لے آئیں گے. جب 6 مہینے اس کو پالیں گے تو اس وقت جب جائیں گے منڈی میں تو وہی व्यापारी یا اسی کا کوئی اور جو ہے نا ساتھ کا व्यापारी ہوگا، تو وہ اس وقت آپ کا ریٹ جو ہے نا وہ 30,000 لگائے گا بکرے کا. تو آپ جو ہے نا ادھر پریشان ہو جائیں گے. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا ہے. اگر آپ کو وزن کا اچھی طرح اندازہ ہے تو خود بے شک چلے جائیں، لیکن اس کا ریٹ جو آپ نے اندازہ لگایا ہے 20,000 کا وزن کے ساتھ سے 20,000 کا بن رہا ہے، تو آپ 20,000 اس کو نہ بولیں، آپ نیچے سے شروع کریں، 15,000 سے شروع کریں تاکہ وہ بھی نیچے آئے، آپ اوپر چڑھیں. تو کرتے کراتے جو ہے نا 20,000 میں آپ کا سودا طے ہو جائے. اس طریقے سے یہ سودا بنائیں، یا تو ایکسپرٹ بندے کو ساتھ لے جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. ابھی بات آ جاتی ہے سیل کرنے کی. ابھی جب آپ جانور کوئی سیل کرنے کے لیے منڈیوں میں لے جاتے ہیں، 2-4 جانور آپ نے پلے ہوئے تھے وہ منڈی میں سیل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، یا ویسا کوئی آپ نے گھر میں شوقیہ کوئی بکری رکھی ہوئی تھی، ابھی آپ کا پروگرام بن گیا کہ اس کو میں نے سیل کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ سیل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو آپ کی اس وقت بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مجھے جو گاہک ملے، جو کسٹمر ملے، وہ ہو کہ جس نے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے خریدنی ہے، اس میں کوئی باری والا کنسیپٹ اس کے اندر نہ ہو. تو اس بندے کو جب آپ وہ چیز سیل کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار میری چیز کہاں. اس میں ایک چیز، اگر آپ نے کوئی بکرے وغیرہ سیل کرنا ہے، گوشت کے حساب سے کوئی جانور سیل کرنا ہے، تو اس کا گھر میں آپ ایک دفعہ وزن کر لیں.
جب آپ نے وزن کر لیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے جانور کا اتنا میں نے وزن کیا تھا۔ وزن کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کنڈے پر تول لیں، تو تولنے کے بعد جو اس کا لائیو وزن ہوگا اس کا ہاف کر دیں، وہ ہاف جو ہے نا وہ اس کا گوشت کا وزن ہوگا۔ ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں کلو 1.5 کلو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، مائنس پلس۔ مطلب فرض کیا کہ آپ کا بکرا جو ہے نا وہ لائیو جو ہے نا اس کا وزن 40 کلو نکلا ہے، تو گوشت کا اس کا وزن جو ہے نا وہ 20 کلو بنے گا۔ ابھی 20 کلو یہ ایگزیکٹ نہیں ہوگا، 20 سے مائنس پلس مطلب کلو 1.5 اوپر ہو سکتا ہے، کلو 1.5 کم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک جو ہے نا وہ اس کا اندازہ مل جائے گا کہ یار 20,000 تک اگر ویٹ میں بکرا بیچوں گا تو مجھے پرافٹ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویٹ ان جانوروں کا پہلے آپ کر لیں، آپ کو کنفرم ہو کہ میرے جانوروں کا اتنا ویٹ ہے، اس موجودہ جو ہے نا وہ گوشت کے ریٹ حساب سے اس کا اتنا ریٹ بنتا ہے، اس لحاظ سے آپ 2-4 کلو جو ہے نا وہ وزن کو بڑھا کر آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہے۔ فرض کیا کہ آپ کا وہ 20 کلو والا جانور ہے، آپ نے 25-26 کے جی گوشت کے حساب سے جو ہے جو ریٹ بن رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کریں، تاکہ خریدنے والا بھی جو ہے نا وہ اس میں بھی پھر ابھی 2 باتیں آ جائیں گی۔ اگر تو خریدنے والا بندہ میری طرح کوئی انجان ہوا جس کو اتنا اندازہ نہ ہوا تو وہ آپ کو زیادہ پرافٹ دے جائے گا۔ وہ کیسے پرافٹ زیادہ دے جائے گا کہ آپ نے 25 کلو کی ڈیمانڈ کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ یار یہ میں 20 کلو کے وزن کے حساب سے جو ریٹ بن رہا ہے وہ کہے گا کہ میں نے اتنا دینا ہے۔ آپ ادھر پھر آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیر دبا دینا ہے، وہ 3 کلو جو ہے نا ان کا ریٹ وہ دے گا، آپ کو اچھا پرافٹ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کا گاہک کوئی وپاری ہے، جو وپاری آپ سے خرید رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ آپ سے دور دراز سے جو ہے نا وہ پھیر پھرا کے لے کر آئے گا، نہیں یار اس کا اتنا وزن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے یہ ذکر نہیں کرنا ہے کہ میرے بکرے کا ایگزیکٹ کتنا وزن ہے، میں نے ویٹ کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو یہ بات نہیں بتانی ہے۔ آپ نے اس سے ایسا بیہیو کرنا ہے کہ وہ بندہ سمجھے کہ یار یہ بندہ ایکسپرٹ ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم اتنا ریٹ لگا رہا ہے، اتنے ریٹ کا میرا بکرا نہیں ہے، میں نے اتنے میں سیل کرنا ہے۔ آپ نے جب 4-5 کے جی اوپر چڑھ کے اس کو ریٹ بتائیں گے، ڈیمانڈ بتائیں گے، تو وہ نیچے گرے گا، وہ 4-5 کلو آپ کا وزن نیچے گرائے گا، نیچے گرا کے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ریٹ بتائے گا کہ اتنے کا میں نے لینا ہے۔ لیکن آپ نے جو ہے نا وہ اپنے موقف پر اپنی بات پر ڈٹے رہنا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ابھی بندہ یہ میرے رینج میں آ گیا تو اس وقت آپ اس کو وہ چیز سیل کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں، جو میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ عموماً جو ہے نا وہ سادہ انسان، سادہ سے مراد کہ جنہوں کا ابھی تک وہ سیل پرچیز کے کام سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا ہے، تو وہ عموماً جو ہے نا وہ یہ چیزیں خریدتے وقت اور بیچتے وقت وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے 50-60 ہزار کی چیز ہوتی ہے، وہ 40-45 ہزار میں سیل کر کے آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلو یار بک گیا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ 5-10 ہزار جو وہ وپاری کو فائدہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو زمیندار یا بکری پال بھائی وہ اس چیز پر محنت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، خرچہ کرتا ہے، وہ اتنا پیسہ نہیں کماتا ہے جتنا وپاری کما لیتا ہے۔ وپاری ادھر سے جو ہے نا وہ 20 ہزار کا لے کر جاتا ہے، آگے جا کر اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، اس کی نظر ان گاہکوں پر ہوتی ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ وپاری نہیں ہے، یہ جو ہے نا عام لوگ ہیں، تو ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عام شہریوں کو گھیرنے کی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ آئندہ بھی میری اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک اللہ حافظ جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔